अस्सलाम वालेकुम। खबरें जो आ रही हैं उसका तज्ज़िया करते हैं आज। और उस तज्ज़िये के मुताबिक लग ये रहा है कि पाक भारत राउंड 2 जंग का शुरू हो चुका है। और इस दफ़ा ये कोवर्ट वॉर जिसे कहते हैं, खुफिया जंग, वो हम उस मरहले में दाखिल हो चुके हैं। वजूहात हैं बहुत सारी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और वहाँ के डिफेंस के जो चीफ हैं, वो भी ये बात कर चुके हैं कि इसमें जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें अभी पॉज आया है, वो ख़त्म नहीं हुआ और ये जारी है। और इस जारी होने का तरीक़ाकार क्या है वो हमें ज़रा देखना है। मैं आपको कुछ हक़ाइक़ से आगाह करना चाहता हूँ। आप ज़रा उसकी टाइमलाइन देखिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना ज़्यादा ये जो कोविड वॉर का मैं ख़तरे का इज़हार कर रहा हूँ, वो शुरू हो चुकी है, राउंड 2 शुरू हो भी चुका है। और ये कहाँ तक जाती है, क्योंकि बाज़ एनालिस्ट के नज़दीक ये जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है और जिसके बारे में पाकिस्तान के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने कल कहा है कि वो थ्रेशोल्ड कम हो गया। मतलब अब अगर जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगी तो रवायती जंग तो ज़ाहिर है होगी, लेकिन न्यूक्लियर हथियार किस वक्त इस्तेमाल करने हैं उसमें वक्फा पहले से कम हो गया है। लेकिन इंडिया दूसरी तरफ से ये कह रहा है कि हम कन्वेंशनल वॉर ही लड़ना चाहते हैं और न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कम नहीं हुआ, वो अभी वही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इंडिया जंग की तैयारी कर रहा है और हम देख रहे हैं कि इसमें अब बात ये भी आ रही है कि इसराइल मुसलसल इंडिया की बड़ी तेजी से मदद कर रहा है इस बात के लिए कि अगर जो दूसरा राउंड जो इस वक्त जारी है खुफिया जंग का, वो हॉट वॉर में तब्दील होता है तो उसमें इंडिया को जो पिछली दफा शिकस्त हुई है उसका दावा कैसे किया जाना है। और हम तो यहाँ तक सुन रहे हैं कि शायद कुछ इसराइल के पायलट भी आएंगे और वो इंडिया की तरफ से इस जंग में हिस्सा लेंगे, ना सिर्फ इसराइल के तैयारे बल्कि उनके पायलट भी। तो ये एक बहुत खतरनाक सूरत हाल होगी। उम्मीद है कि यहाँ तक नौबत नहीं पहुंचेगी, लेकिन जो मैं कोविड वॉर की बात कर रहा हूँ, जो राउंड 2 खुफिया तरीके से शुरू हो चुका है, उस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ और उसमें मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान के लिए इसमें क्या ऑप्शंस हैं और इंडिया चाहता क्या है, कि पाकिस्तान को वो किस तरफ लेके जाना चाहता है और क्यों लेके जाना चाहता है। इस पे बात करते हैं। आज ही आज कोयटा में एक बम धमाका हुआ है और जो आपको याद है कि ये बलूचिस्तान में बहुत अरसे से एक मुहिम जारी है दहशत गर्दों की, जो मुख्तलिफ इलाकों पे हमले करते हैं। और 2 दिन पहले सोराब खुजदार में वहाँ पे हमला किया गया। वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन पे कब्जा किया गया, उसको आग लगाई गई। वहाँ पे जो गाड़ियाँ थी उनको आग लगाई गई और वहाँ पे जो पुलिस का असलहा था वो सारा उठा के ले लिया गया। फिर एक बैंक पर हमला किया, उस बैंक को लूटा गया, उसके सामान को लूटा गया। फिर एक दूसरे बैंक पर हमला किया गया, उसके सामान को भी लूटा गया। और एक सोराब जो शहर है 40,000 जिसकी आबादी है, आप कस्बा कह लें या शहर कह लें, वहाँ एक तासुर ये दिया गया कि इस वक्त पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है। और जैसा कि नॉर्मली होता है फॉरेन इंडियन सोशल मीडिया पे ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो गया कि वहाँ पे बलोच दहशत गर्दों ने कब्जा कर लिया सोराब पे। और लेकिन उसमें एक अफसोसनाक खबर ये आई कि वहाँ जो हिदायतुल्लाह बुलीदी हैं, वहाँ के जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं रेवेन्यू के, उनके घर पे भी हमला किया और बहुत सारे घर थे वहाँ सरकारी अफसरों के, उन सबके घरों पे हमला किया। और ये बलोच रिवायत के खिलाफ है कि बलोच जो हैं वो लोगों के घरों पे, औरतों बच्चों पे हमले नहीं करते। लेकिन हम देख रहे हैं मुसलसल कि ये हमले हो रहे हैं। मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगा इस कोविड वॉर की, और जब आप टाइमलाइन देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मैं कितनी खतरनाक सूरत हाल की निशानदेही कर रहा हूँ और इसका तोड़ क्या है उस पर भी हम बात करते हैं। तो ये उन्होंने जो हमला किया उनके घर पे हिदायतुल्लाह बुलेदी साहब के, तो वहाँ उनके बीवी बच्चे भी मौजूद थे, लम्स के ग्रेजुएट थे वो और सीएसएस ऑफिसर थे। तो वहाँ पे जब उन्होंने उनके घर को आग लगाने की कोशिश की तो उन्होंने मुज़ाहमत की, जिस पे उन्हें गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। और ये हैं वो बलोच दहशतगर्द जो कहते हैं कि हम बलोच रवायात के अमीन हैं और हम बलोचिस्तान को आज़ाद करवाना चाहते हैं, जो अपने एक बलोच भाई को इसलिए मार रहे हैं कि वो उनकी दहशतगर्दी से इत्तेफाक नहीं करता और अपने बीवी बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो ये 2 दिन में 2 वाक़यात हुए हैं। लेकिन ये 2 दिन में 2 वाक़यात नहीं हुए। मैं आपको तफ़सील से बताना चाहता हूँ कि इंडिया को जो शिकस्त हुई है और जिसको पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने 1971 का बदला भी इंडिया से ले लिया है, और पूरी दुनिया में इस वक़्त इंडिया की इतनी ज़्यादा बेइज़्ज़ती हो चुकी है
تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں ٹائم لائن کی جو میں آپ کو بات کر رہا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو جعفر ایکسپریس پر حملے کا واقعہ 11 مارچ کو ہوا، اور اس کے بعد پہلگام کا واقعہ جو ہے وہ 22 اپریل کو ہوا، اور یہ 1 مہینہ 10 دن تقریباً بنتے ہیں ان دونوں کے درمیان میں. اور اس دوران آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کے بعد حملے ہوتے رہے لیکن بہت کم ہوئے. پہلگام واقعہ جب ہوا اس کے بعد اچانک جو بی ایل اے کی کارروائیاں تھیں بلوچستان میں وہ بہت نیچے چلی گئیں، اور اس کی آپ کو بہت زیادہ واقعات نہیں نظر آئیں گے. 6-7 مئی کی جو پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہوئی ہے، ایئر وار ہوئی ہے، اور جس میں انڈیا کو 6 طیاروں کا نقصان اٹھانا پڑا اور 2 دن کے لیے انہوں نے اپنی ایئر فورس کو گراؤنڈ کر دیا، اس دوران تک بلوچستان میں کافی سکون رہا اور چند ایک چھوٹے موٹے اکا دکا واقعات ہوتے رہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد 9 مئی کو 9 کی رات کو جب انڈیا نے دوبارہ حملہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی کیچ تربت کے علاقے ہوشاب میں 10 موٹر سائیکلوں پر سوار 20 نامعلوم مسلح دہشت گردوں نے ایک لیویز تھانے کو اور نادرا آفس کو جلا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ جتنا سامان تھا وہ لوٹ لیا. 9 مئی کو ہی پنجگور میں بھی نکلے اور انہوں نے وہاں پہ قرآن تھانے کو اور 2 پولیس گاڑیوں کو جلایا. تو اب آپ دیکھیں کہ جس وقت بھارت پاکستان پہ حملہ کر رہا ہے، ساتھ ہی بلوچستان میں دوبارہ حملے شروع ہو گئے جن میں سکون آیا تھا پہلگام واقعے کے بعد اور جعفر ایکسپریس کے بعد. پھر 9 اور 10 مئی کی رات کو نوشکی کے علاقے احمد وال میں بلوچ جو دہشت گرد تھے انہوں نے کوٹا تافتان قومی شاہراہ کو بند کر دیا اور گاڑیوں کی چیکنگ کرنا شروع کر دی، اور اس میں سے 4 ڈرائیوروں کو انہوں نے وہ اغوا کر کے لے گئے اور پھر ان کی لاشیں ملی. انہوں نے اس وقت لیویز اور پولیس کا ایک پولیس اسٹیشن بھی نظر آتش کر دیا. 17 مئی کو اب 10 سے 17 تک کوئی واقعہ نہیں ہوا، کیونکہ 10 کو جو انڈیا کو جواب دیا گیا اور جس کے بعد انڈیا بھاگا بھاگا دنیا کے پاس گیا کہ آپ سیز فائر کر لیں ہمارے ساتھ، اور پاکستان نے سیز فائر پہ ایگری کیا، تو اس کے بعد پرسکون ہو گیا بلوچستان، اور 17 مئی تک کوئی واقعہ نہیں ہوا اس قسم کا. لیکن 17 مئی کو جب 14-15 مئی کے بعد پھر مودی نے اپنا رنگ بدلنا شروع کیا، مودی حکومت نے اپنا رنگ بدلنا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ اب آپریشن سندور جاری ہے اور ہم پاکستان کو اب اس سے بدلہ ضرور لیں گے اور اس میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے. تو وہ جو انہوں نے وار اسٹریٹجی بدلی وہ یہی تھی کہ اب وہ پاکستان کے بلوچستان، پاکستان کے خیبر پختونخوا، اور اب ہم یہ خبریں سن رہے ہیں کہ کشمیر میں بھی ایک ٹی ٹی کے بھی بن گئی ہے، تحریک طالبان کشمیر. تو یہ سب اس کے ڈانڈے ان چیزوں کے انڈیا سے ملتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ پروپیگنڈا وار بھی شروع ہوئی پاکستان کے خلاف. اور پھر جو 17 مئی سے دوبارہ ایک لہر آئی ہے بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی، جس کے صاف واضح مطلب نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کا جو آپریشن سندور ہے مودی نے جو شروع کیا وہ اب اس طرح سے ہو رہا ہے، کیونکہ وہ سامنے تو وار لڑ نہیں سکے اور ہار گئے ہیں. تو اب وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کو اندر سے کمزور کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہے مودی نے کہا تھا کہ پاکستان کے جو یوتھ ہے اس کو سڑکوں پہ آنا چاہیے، اور اسی وقت انہی دنوں میں اتفاقاً پی ٹی آئی نے بھی یہ کہا کہ ہم ایک احتجاجی تحریک کا اعلان کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے چند مخالفین نے ان دونوں باتوں کو جوڑنے کی کوشش کی کہ مودی فائدہ اٹھا رہا ہے پاکستان کے اندر. جو پی ٹی آئی اور اس کے جو فالوورز ہیں وہ اگر سڑکوں پہ آ کے حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، فوج کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے مودی، اور وہ تاکہ وہ یہ اپنے عوام کو بتا سکے کہ دیکھیں پاکستان میں تو وہاں کی عوام ہی حکومت کے خلاف آ گئی ہے میرے کہنے پہ. تو یہ 17 مئی کے بعد پھر دیکھیں خزدار میں سمند چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا، 4 لیویز فورس کے جوان شہید ہوئے. پھر اس کے بعد 17 مئی کو بلیدہ کیچ میں بلوچستان کانسٹیبلری کے 7 اہلکاروں سے اسلحہ چھینا گیا. 17 مئی کو صبح تقریباً 6 بجے تربت میں فرنٹیئر کور کے ساؤتھ ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے کے بعد دوران 2 حملہ آوروں کو ایف سی نے ہلاک کر دیا. 18 مئی کو قلعہ عبداللہ میں اور جبار مارکیٹ وہاں ان کے قریب دھماکے ہوئے اور دکانیں گر گئی، 4 افراد شہید ہوئے، 20 زخمی ہوئے. 21 مئی کو خزدار سکول بس پر خودکش حملہ ہوا. اب آپ دیکھیں یہ سب وہ واقعات سے ملائیں آپ، جو مودی کہہ رہا ہے، جو راجناتھ سنگھ کہہ رہا ہے، جو وہاں راجناتھ سنگھ وہاں کا ڈیفنس منسٹر ہیں، امیت شاہ جو باتیں کر رہے ہیں وہاں کا وزیر داخلہ بھی ہے، اور وہاں کی جو بھارتی جنتا پارٹی کی دوسری لیڈرشپ کر رہی ہے. 21 مئی کو خزدار سکول بس پر خودکش حملہ ہوا جس میں 8 معصوم طالب علم شہید ہو گئے اور 40 زخمی ہوئے.
کتنا ہولناک یہ واقعہ ہے جو ہوا۔ پھر 18 مئی کو ضلع کیچ کے مرکزی شہر تربت کے علاقے میں ایف سی ٹریننگ سینٹر پر مسلح افراد نے حملہ کیا، اور اس کے بعد 9-10 مئی کو، یہ پہلے پرانی بات ہے، بلوچستان میں 39 مقامات پر پھر انہوں نے حملے کیے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ کوئنسائڈ کیا تھا، جو 9-10 کی رات کو پاکستان پر حملہ کیا تھا انڈیا نے، تو کوئنسائڈ بلوچستان کے اندر 39 مقامات پر بی ایل اے نے اسی وقت حملہ کیا تھا، جس کا جواب ٹکا کے دیا گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے بی ایل اے نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں انہوں نے انڈیا سے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں جب یہ جنگ ہار گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کو یقین دلاتے ہیں کہ اس نے دہشت گرد پاکستان کے خاتمے کا پاکستان کے ریاست کے خاتمے کا اعلان کریں، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ یہ انہوں نے پریس ریلیز جاری کی، جو وہاں پہ پوری میڈیا نے اس کے اوپر اس کو کور بھی کیا۔ اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے جس میں سراب میں پرسوں خزار میں، اور اس میں ہدایت اللہ بلیدی صاحب کو شہید کر دیا گیا، وہاں پہ تھانہ نظر آتش کیا گیا، تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ مئی میں 10 مئی کی شکست کے بعد 17 مئی تک سکون رہا، 17 سے لے کے 30 مئی تک مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں واقعات دہشت گردی کے بلوچستان میں ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ آپریشن سندور جو جاری رہے گا، اور جس کے ڈانڈے جو ہیں وہ انڈیا سے ملتے ہیں، اور اس میں ٹی ٹی پی نے بھی اس دوران مسلسل خیبر پختونخوا میں بھی حملے کیے، اور پاکستان کی فوج نے وہاں ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی ہلاک کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ ایک اندرونی جنگ ایسی، اور اسی میں ہم سن رہے ہیں کہ ٹی ٹی کشمیر جو ہے اب وہ بھی اس کا نام بھی سامنے آ رہا ہے، اس پہ کتنی حقیقت ہے۔ انہوں نے بھی 10 مئی کو پریس ریلیز یہ جو جاری کی تھی، جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جاری 10 مئی کو کی گئی تھی۔ 10 مئی بہت اہم ہے کیونکہ اس دن انڈیا کا خیال تھا کہ وہ پاکستان کو بالکل مفلوج کر دے گا، لیکن پاکستان نے جوابی حملہ ہی بنیان المرصوص اتنی شدت سے کیا کہ انڈیا کو بھاگنا پڑا سیز فائر کے لیے۔ تو اس کو یہ جو خفیہ جنگ اور کوورٹ وار جو انڈیا نے پاکستان پہ شروع کیا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ 3 جگہیں ہیں، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر کے اندر وہ ہمارے اندرونی اختلافات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، ہمارے اندر دہشت گردوں کوئی پناہ گاہیں ہیں، ان کے ذریعے وہ یہاں دہشت گردی کے واقعات کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ تو پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو، پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وہ وقت ہے اتحاد کا، جب آپس میں آپ نہیں لڑیں گے اور پوری توجہ اس خفیہ جنگ کے اوپر رکھیں گے۔ اور ساتھ ساتھ 2 اہم، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ 2 ایسے قدم ہیں جو پاکستان کو لینے چاہیے، 2 پروجیکٹس پہ کام کرنا چاہیے۔ ایک پاکستان کی جو معیشت ہے اس پہ پورا فوکس ہونا چاہیے، اس کو بہتر کرنا چاہیے، اور اتنا مضبوط کرنا چاہیے کہ ہمیں بالکل ضرورت نہ پڑے کسی بھی بیرونی ملک سے امداد کی یا قرضے لینے کی، یا قرضے لینے بھی تو مینیجبل قرضے ہوں، اور ہماری ایکسپورٹس بڑھیں، اور پاکستان کے اندر خوشحالی آئے، بے روزگاری کم ہو، جس سے نوجوان طبقہ جس کو مودی شے دے رہا ہے بار بار کہ آپ باہر نکلیں، ان کو کوئی روزگار ملے گا تو اپنے کام پہ لگیں گے، خوشحالی آئے گی ان کے گھر میں، اور بہتری آئے گی۔ اور دوسرا ہے ریجنل کوآپریشن، جس پہ پاکستان بہت توجہ دے رہا ہے، اور آلریڈی یہ پہلا موقع ہے کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہو گئے ہیں، افغانستان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں، اور اس میں چین بہت اہم ہے۔ چین نے ہمارے تعلقات بہت ان سے بہتر کروائے ہیں، اور ساتھ چین کے ہمارے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہو گئے ہیں اس کے۔ اور کشمیر کے اوپر بھی چین پاکستان کے بالکل ساتھ کھڑا ہے، اور انڈیا کا خواب ہی رہے گا کہ وہ چین کو پاکستان سے الگ کرے، اور کشمیر کو پاکستان سے الگ کرے۔ تو یہ جو ریجنل کوآپریشن ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، چین ہے، اور ساتھ ہم نے ترکی کے ساتھ جتنا اچھا تعلق ہمارا بن گیا ہے، آذربائیجان کے ساتھ ہمارا جتنا اچھا تعلق بن گیا ہے، 3 قوم ایک دل دھڑکنے کی بات ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ تاجکستان کے ساتھ، اور پھر ابھی جو آج ہی بات ہوئی ہے یہ کہ پاکستان، افغانستان اور ازبکستان کے درمیان جو ریلوے لائن کا منصوبہ ہے اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا بہت جلد، اور یہ ایک ریجنل کوآپریشن مزید بڑھے گا۔ تو یہ 2 ایریاز پہ پاکستان کو فوکس کرنا چاہیے، اور اندرونی اتحاد پر انشاءاللہ جو خفیہ جنگ ہے انڈیا سے، یہ بھی ہم جیتیں گے۔ خدا حافظ۔